अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह हूद की आयत नंबर 52, 53 और 54 होगा इंशाअल्लाह। 52, 53 और 54। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व या कौमी, और ए मेरी कौम, या कौम इस्तगफिरू, तुम सब बख्शिश मांगो। ये अलिफ सीन ता मैंने बताया था, इसका माना तलब करना, चाहना, मांगना, और आखिर में जो वाव अलिफ है ये जमा की लामत है। गाइन फारा जो है इससे मगफरत आप बना सकते हैं। गफ्फार अल्लाह का नाम भी बन सकता है जो सिफाती नाम है। तो मगफरत, तुम सब मगफरत मांगो रब्बाकुम, अपने रब से। सुम्मा, फिर, तूबू, तुम सब तौबा करो, इलैहि, उसकी तरफ। युरसिलिस समा, युरसिली, वो भेजेगा, वो अरसाल करेगा। युरसिली को याद रखने के लिए रा सीन लाम इसका रूट वर्ड है, तो रसूल भी बन सकता है, भेजा हुआ, और अरसाल करना, भेजना, रिसाला, भेजा हुआ, वगैरह वगैरह। असमा, आसमान को, वो भेजेगा आसमान को। आसमान से मुराद बादल। अलैहि, अलैकुम, तुम पर। अलैकुम मिदरारा, खूब बरसने वाला, मिदरारा। मिदरारम व यजिदकुम, और वो ज्यादा करेगा तुम्हें। ये जो मिदरारा है ना, इसका असल में तो माना होता है दूध, और ये बाद में इस्तेमाल होते होते कसरत के मानों में भी इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि दूध जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है, हर जगह और अरबों में भी गर्दानी जाती थी। तो ये खूब के मानों में, ज्यादा के मानों में भी इस्तेमाल होने लगा। तो मिदरारा, खूब बरसने वाला। व यजिदकुम, और वो ज्यादा करेगा। ज़ादाल है तो इससे ज्यादा आप बना सकते हैं। कुव्वतन, कुव्वत में। इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी कुव्वत के साथ। कुव्वत और ताकत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। वला, और ना। ततवल्लो, तुम मुंह फेरो, रू गर्दानी करो। ये लफ्ज आप बार बार पढ़ चुके हैं। आखिर में वाव अलिफ जमा की लामत है, और ता का मानी तुम। मैंने बताया था वा लाम या वड़ा जाना पंजाबी में मुंह फेर लेना। याद रखने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। मुजरिमीन, मुजरम बनकर, मुजरम बनते हुए तुम सब रूगर्दानी मत करो। बा मुहावरा तर्जुमा देखें। और ए मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, और फिर तुम सब उसी की तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान भेजेगा, यानी बादल भेजेगा, खूब बरसने वाला। वो तुम पर आसमान खूब बरसने वाला भेजेगा, यानी बादल, और तुम्हारी कुव्वत में, तुम्हारी कुव्वत के साथ इजाफा कर देगा, और तुम मुजरम बनकर रूगर्दानी करने वाले ना बनो। क़ालू, उन्होंने कहा, या हूदू, ए हूद अलैहिस्सलाम, माँ जेतना, माँ नहीं, जेतना, तू हमारे पास लाया। बेबैना, कोई वाज़े दलील, बैन आप कई बार पढ़ चुके हैं। बेबैनातिम वमा नहनु, और नहीं नहनु हम, बितारिकी, छोड़ने वाले, तर्क करने वाले। उर्दू का लफ्ज तेरे काफ, तर्क करना, छोड़ना। आलिहतिना, अपने माबूदों को, अपने इलाहों को। अन कौलिक, तेरे कौल से। अन कौली का
آپ کے قول سے، آپ کی بات سے، آپ کے کہنے سے، وما نحنو اور نہیں ہم، لکا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم اپنے معبودوں کو آپ کے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقولو، ان نہیں، نقولو ہم کہتے، یہ ان کا معنی نہیں اس لیے کیا کہ آگے اللہ آ رہا ہے، ورنہ ان کا معنی اگر ہے۔ نقول کو دیکھیں تو نون کے معنی ہم، کاف واو لام قول، اور قالا اور قالو یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ ان نقولو ہم نہیں کہتے، اللہ مگر، اللہ ترا کا کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے۔ یہ لفظ کو غور سے دیکھیں تو عین را اور چھوٹی یہ جو ہے اس کا یا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اردو کا لفظ ایک آپ آری بنا سکتے ہیں، عین الفا رے چھوٹی ری آری، اور یہاں سے لفظ اریانی بھی بن سکتا ہے، عین را یا نون، اریان، اریانی۔ مبتلا کر دیا ہے تجھے، میں بتاتا ہوں مبتلا کیسے بنتا ہے۔ جب کوئی چیز اریاں ہو، مثال کے طور پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر کا پورا کمرہ ہے، آگے کوئی پردہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی آنکھوں کے عین سامنے ہے، اسے ہم اریاں کہیں گے کہ وہ اریاں ہے، کھل کر آپ کے سامنے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی پوری توجہ اس نے کھینچی ہوئی ہے، آپ کی نظر اس میں مبتلا ہے۔ جب کوئی چیز پردے کے پیچھے ہوتی ہے تو اتنی توجہ نہیں ہوتی، اور اسی سے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ تجھ کو مبتلا کر دیا ہے، یعنی جو ہمارے الہ ہیں ان میں سے کسی نے پوری توجہ تم پر کر کے اور تمہیں مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو عروہ الوثقی آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، وہ بھی مضبوط کڑا اس کا معنی تھا۔ کڑا بھی اسی لیے بنتا ہے کہ وہ گرفت میں، جب آپ کسی چیز کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ درمیان میں پردہ نہ ہو تو آپ کی پوری آنکھوں پر اس کی گرفت ہو جاتی ہے، تو اس کا معنی اس طرح بنتا ہے۔ تو اے طرح کا مبتلا کر دیا ہے تجھے، اس کو یاد رکھنے کے لیے آئین را یا اریانی آری وغیرہ۔ بعض آلہتنا ہمارے الہوں نے، ہمارے معبودوں نے، بسوء برائی میں، قالا حود علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، اشہد اللہ گواہ بناتا ہوں اللہ کو۔ اشہد کو دیکھیں تو شین ہا دال اور شہید اور شاہد کے لفظ بن سکتے ہیں جن کا معنی گواہ ہوتا ہے، شہادت ہم گواہی کو کہتے ہیں۔ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم سب گواہ رہو، انی کہ بے شک میں، بری ہوں، میرا واسطہ نہیں ان سے، بری ہوں، مما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو، جو اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ تشرکون کو دیکھیں تو شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ہم نہیں کہتے مگر، یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے، ہمارے معبودوں نے میں سے بعض نے، یعنی ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو برائی میں، یعنی دماغی خلل میں ڈال دیا ہے، میں مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب گواہ رہو کہ میں ان کی، جن کا تم شرک کرتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سے بری ہوں۔ بری ذمہ بھی ہم بولتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حود علیہ السلام کی قوم کا وہ ڈائلاگ جو ان کے درمیان میں ہوا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے مبلغین کو یہ حوصلہ بھی ہے کہ اگر قوم نہ مانے، سچ کو دیکھ کر بھی نہ مانے، تو یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا،
تو اب دیکھیے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آسمان سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ آیا کہ جس کا رزق تنگ ہو، جس کے کاروبار میں مسئلہ ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کا اللہ رزق کھول دے گا اور اس کی قوت کو طاقتور بنا دے گا اور اس کی تو قوت بڑھا دے گا۔ دیکھیں یہ دو کام کریں، استغفار کریں اور توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، تو اللہ طاقتور بھی بنا دیتا ہے اور اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں، اور اس کو اگر دوسرے نظر سے دیکھا جائے تو جو قومیں اللہ سے معافی نہیں مانگتی، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، پھر ان کا رزق تنگ بھی ہو سکتا ہے اور ان کو کمزور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اور استغفار یہ نہیں ہے کہ روزانہ بندہ تسبیح نکالے، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو اور پھر نہ کرنے کا وعدہ کرے اور پچھتاوا ہو اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو یہ توبہ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور ساتھ سے ملاوٹ بھی کر رہا ہے، استغفار کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے کاروبار میں، تو یہ استغفار نہیں ہے۔ اور استغفار نہ کرنے والوں کو گویا کہ منہ پھیرنے والوں کو مجرم کہا گیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام، کوئی واضح دلیل تو آپ لے کر نہیں آئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ چل رہا ہو جو اعلان کرے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس طرح یہی ایسے مطالبات کفار مکہ کرتے تھے، یہ اس کو واضح دلیل کہتے تھے۔ اور ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کے کہنے سے، وہ ایک سے زیادہ الہوں کو مانتے تھے، اور ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، تجھ پر نہیں لائیں گے ایمان، اور اس طرح کی دیدہ دلیری سے کفار مکہ کہتے تھے۔ آگے فرمایا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ ہمیں تو ایسے لگتا نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے الہوں میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے کیونکہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے تمہیں کسی دماغی بیماری میں، نعوذ باللہ دماغی خلل میں مبتلا کر دیا ہے، تو اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیسے زندہ ہوں گے۔ تو دیکھیں وقت کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا جو اللہ نے نقل کیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بری ہوں، ان سے نہیں ڈرتا، ان کے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں جن کو تم شریک بناتے ہو، یعنی تم ڈرتے رہو حجر اور شجر سے، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ میں دشمنی کا اعلان کرتا ہوں تجھ سے اور تمہارے الہوں سے، تو جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں۔ ایک ایمان والے کا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اگر میرا اللہ کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ